جی میرا سوال یہ ہے کہ संसार کے سچے मालिक की सही पहचान क्या है और इंसान के जीवन की हकीकत क्या है, यानी इंसान का जीवन क्या है, आसान तरीके से समझाएं। देखिए, संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ताला इतनी बड़ी हस्ती है कि हम उसकी तारीफ बयान नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने। सभी वीडियो में अल्लाह की तारीफ़ है ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने सच्चे बनाने वाले मालिक को समझ सकें, पहचान सकें। अब एक ही बार में हम उसकी तारीफ़ सारी दे नहीं सकते, लेकिन कुछ चंद बातें मैं अल्लाह के बारे में बयान करूँगा। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगा कर सुनेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि अल्लाह का कहीं से शुरू नहीं है, समझ में आ रही है बात, और कहीं पर भी अंत नहीं है। जैसे हम कोई भी चीज़ नाप तोल कर कहते हैं कि भाई फ़लाँ चीज़ इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, ये उसका दायरा है, ये उसकी हद है, फ़लाँ चीज़ की इतनी हद है, इससे बड़ी नहीं है। समझ में आ रही है बात। लेकिन अल्लाह ताला के बड़े होने की कोई हद नहीं है, कितना बड़ा है वो। ऐसे ही अल्लाह का शुरू नहीं है, ना आखिर है, ना शुरू ना एंड। तो अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अब कितना बड़ा है उसकी कोई हद नहीं है। जिसकी कोई हद नहीं है वो नाप तोल के दायरे में आ ही नहीं सकता। अल्लाह की ताकत की भी इसी तरह कोई हद नहीं है। अल्लाह की रहमत की भी इसी तरह कोई हद नहीं है। ना अल्लाह कहीं से शुरू होता है और ना अल्लाह का एंड होता है। वो इतनी तारीफ़ वाला है कि उसकी तारीफ़ की कोई हद नहीं है। वो इतनी बड़ी ताकत वाला है कि उसकी ताकत की कोई हद नहीं है। वो इतनी बड़ी रहमत वाला है कि उसकी रहमत की कोई हद नहीं है। वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, सबसे बड़ा है कि उसके बड़ा होने की कोई हद नहीं है। अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं। वो इतना इज्जत वाला है कि उसकी इज्जत की कोई हद नहीं है। उसकी ताकत की, हर चीज़ की कोई हद नहीं है। जब उसके शुरुआत और एंड की, अंत की कोई हद नहीं है, तो उसकी हर चीज़ की भी कोई हद नहीं है। अल्लाह की बादशाहत की भी कोई हद नहीं है। कब तक, कब से है और कब तक रहेगी, कोई हद नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस कायनात को देखो गौर से। कोई एक हस्ती है जो मौत से पवित्र है। वो जिसको चाहता है मौत देता है, जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है। पूरी कायनात को चला रहा है। कुरान में कहा गया है कि इनकी आँखें हैं मगर देखते नहीं हैं। इनके सामने दूसरे लोग मर रहे हैं, जान अल्लाह के कब्ज़े में है, मगर अपनी मौत से फिर भी बेखबर हैं। अंधे हैं, आँखें हैं मगर देखते नहीं हैं, कान हैं मगर सुनते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, हाँ, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद इंसान। इंसान किस बेस पे कहलाता है? इंसान अल्लाह ने जो उसके अंदर रचना बनाई है, इंसानियत, इस बेस पर इंसान कहलाता है। अब पूरी दुनिया में ज़्यादातर इंसानों की भीड़ अपने आप को जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। बात समझें, बड़ी गहरी बात है भाई। हम और आप जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ईमानदारी से बताएं, क्या हम अपने आप को इंसान समझते हैं? अगर इंसान समझें, इंसान समझने का मतलब क्या है? इंसानियत पर चलने वाला, अल्लाह की बनाई हुई रचना पर चलने वाला, किसी को तकलीफ़ न देने वाला, किसी को दुखी न करने वाला। वरना तो जानवर भी देखें हम कितने घूम रहे हैं, उनके अंदर भी खून खाल गोश है, हमारे अंदर भी है। जानवर एक दूसरे को फाड़ खा लेता है कि नहीं? तो इंसान का मतलब क्या है? जिसके अल्लाह ने उसके अंदर इंसानियत रखी, जब तो नाम दिया इंसान का। इंसानियत क्या है? अल्लाह की बनाई हुई रचना। रचना क्या है? कि अच्छाई पर चल, बुराई से बच, किसी को तकलीफ़ न दे, किसी को दुखी ना कर, किसी पर जुल्म जास्ती ना कर, फसाद ना फैला। मगर हम क्या देख रहे हैं आज दुनिया के अंदर? कि ज़्यादातर दिखने वाले ये इंसान अपने आप को जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। इसीलिए एक दूसरे को तकलीफ़ देने पर धरती में लगे हुए हैं। उसका माल मार, उस पर जुल्म कर, वहाँ फसाद फैला, ये कर वो कर, मेरी सरकार बन जाए, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। तो ये क्या है? दो पैरों पर चलने वाले जानवर से भी बदतर।
تو آج کا انسان اپنے آپ کو جانور سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا، اسی لیے وہ جانوری خیال لے کر کے دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے، جرم جاستی کرتا ہے۔ اگر اس کا یہ خیال ہو کہ میں انسان ہوں، تو انسان کا خیال یہ ہونے والا تو انسانیت ہونی چاہیے نا اس کے اندر، کہ میں انسان ہوں، میرے اندر انسانیت مالک نے رکھی ہے، رچنا رکھی ہے، تو میں اچھائی پہ چلوں، برائی سے بچوں، میں کسی کو تکلیف نہ دوں۔ اگر وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے تو پھر کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ تو جو لوگ دھرتی میں اللہ کو بھلائے پھرتے ہیں، اللہ کی خاموش قدرت سے اس کی طرف غور نہیں کرتے، اس کی کھوج نہیں کرتے۔ دیکھو نا، اللہ نے انسان کو سب سے بڑھیا مخلوق بنایا ہے، اور اس کی روح میں جو ہے اپنی یاد کا مادہ رکھا ہے، اپنی محبت کا مادہ رکھا ہے کہ میرے بندے، میں نے تیرے اندر سورگ کے سپنے رکھے ہیں، جنت کے سپنے رکھے ہیں، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تو دنیا میں جا کر کے دنیا کی دوڑ مت لگانا۔ جنت کے سپنے ہیں جبھی تو انسان دنیا کی دوڑ لگاتا ہے۔ جنت کے سپنے کیا ہیں؟ کہ زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، مگر دنیا میں جیتا ایسے جیسے ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہ اللہ نے جنت کے سپنے دے کے بھیجا ہے۔ اب دنیا کا دھوکہ بھی اس کو دکھا دیا ہے، سچائی دکھا دی ہے۔ دھڑا دھڑ لوگ مر رہے ہیں، دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، اس کی بھی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کی جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے کہ تیرا جو سکون ہے، تیرا جو قرار ہے، وہ میری یاد میں ہے، تو مجھے راضی کر کے آ دنیا سے، اور پھر جنت میں ہمیشہ کا جیون پا۔ مگر آج انسان اللہ کی تو کھوج کرتا نہیں۔ اللہ نے جو انسانیت رکھی تھی انسان کے اندر، اپنی رچنا بنائی تھی کہ اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اچھائی پہ چلنے کا آدیش دیا ہے، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے۔ انسان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل رہا ہے، جانور سے بھی بدتر ہو گیا، جو اللہ کو بھلائے پھر رہا ہے اور اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، دھرتی پہ فساد پھیلاتا ہے، وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، گدھا اور گھوڑا دونوں دکھنے میں ایک سے لگتے ہیں؟ بھائی گدھے کا بھی لمبا منہ ہے، گھوڑے کا بھی لمبا منہ ہے، تھوڑا سا رنگ کا فرق ہے، یا گھوڑا تھوڑا بڑا اونچا ہوتا ہے، گدھا چھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دکھنے میں دونوں ایک سے آکار کے ہیں نا، ایک سے روپ کے ہیں۔ تو اسی پرکار سے آپ دیکھیں کہ جیسے انسان کا آکار ہوتا ہے، ایسے ہی جو ہے چمپانزی ہے، بندر جو ہوتا ہے، گورلا ہوتا ہے۔ اب انسان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آکار تو انسان جیسا ہے، بات سمجھیں؟ بھائی بندر کا آکار بھی جو ہے انسان جیسا ہے، گول چہرہ ہے، ایسے جیسے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو بھئی چمپانزی، گورلا، یہ بندر جو ہیں، ان کا بھی آکار انسان جیسا ہوتا ہے، لیکن انسان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ان کو انسان کیوں نہیں کہتے؟ جانوروں کو انسان کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ان کے اندر اللہ کی رچی ہوئی رچنا ایک انسانیت کے طور پہ نہیں ہے۔ اچھائی میں سکون کا مادہ، برائی سے بے چینی گھبراہٹ کا مادہ، برائی سے نفرت کا مادہ، حیا کا مادہ، شرم کا مادہ، غریب پر ترس کھانے کا مادہ، کسی کو تکلیف نہ دیں اس کا مادہ، یہ تمام اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے جو انسان کے اندر رچی ہوئی ہے۔ جیسے بندروں کے اندر خون خال میٹ ہے، گوشت ہے، ایسی ہمارے انسانوں کے اندر بھی ہے خون خال میٹ، ہم بھی ایسی بنے ہوئے ہیں۔ تو اسی بات سے ہم سمجھیں کہ آج کے زمانے میں انسانوں کی زیادہ تر بھیڑ اپنے آپ کو انسان سمجھ کے نہیں جی رہی۔ جو انسان سمجھ کے جیے گا وہ انسانیت پہ چلے گا، اس کا گمان یہ ہوگا کہ میں انسان ہوں تو میں کسی کو تکلیف نہ دوں، میں کسی کو دکھی نہ کروں، میں کسی کو پریشان نہ کروں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج کے زمانے کے انسانوں کا جو مزاج ہے نا، جو دھیان ہے اور دماغ ہے، وہ کیا ہے؟ تو آج کا انسان اپنے آپ کو جانور سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا، اس کا گمان جانور سمجھ کے جی رہا ہے، چاہے وہ آپ سے بحث کرے میں انسان ہوں، میں انسان ہوں۔ جو انسان ہو کر، انسانی روپ لے کر اور دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے، یاد رکھیں وہ جانور سے بدتر ہے، اور اس کا اندری ذہنی گمان جو ہے وہ جانوروں کا ہے، چاہے وہ اپنی صفائی کتنی دے، میں انسان ہوں، میں انسان ہوں۔ اب اللہ بتائے گا موت کے بعد کہ وہ کتنا بڑا انسان ہے، اللہ کی بنائی ہوئی انسانیت پہ وہ کتنا چلا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ چاہے کتنے فراڈ کرے، جھوٹ بولے میں انسان ہوں اور دھرتی پہ جرم جاستی کر رہا ہو، اللہ اس کو سزا دے گا۔ پھر تو نے میری کتنی انسانیت پر کرتویہ کیا تھا، عمل کیا تھا، میری رچنا پر تو نے کتنا عمل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے ہمیں انسانوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ جاؤ تمہارا امتحان ہے، دنیا میں تمہیں جیون کا سمے دیا گیا ہے۔ اب ایک طرف تو ہے دنیا اور دنیا کی چیزیں، اور ایک طرف ہے میں دنیا کا اکیلا بنانے والا۔ اب ٹیسٹ تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو یا مجھ بنانے والے کو پسند کرتے ہو۔ اگر دنیا کو پا کے مرے، مجھے بھول کر مرے،
دنیا کے دلدل میں گناہوں میں بھٹک کے مرے تو تم مرنے کے بعد جہنم میں جاؤ گے۔ اگر مجھے بھول کے مرے، میرا انکار کر کے مرے، میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کے مرے، اور اگر اس دنیا کے دلدل میں سے نکل کر مجھے پسند کر کے، مجھے دل دے کے مرے، دنیا کی محبت نکال کر میری محبت دل میں لے کے آئے، مجھے راضی کر کے آئے، میرا احسان مانا، میری دی ہوئی طاقت مجھے راضی کرنے میں لگائی۔ ارے شریر میں کس کی دی ہوئی طاقت ہے؟ اللہ کی۔ میری دی ہوئی طاقت مجھے راضی کرنے میں لگائی، میرا احسان مانا، میری قدر کری، مجھے راضی کر کے آئے، میری کھوج کری، میری دی ہوئی عقل سے میری کھوج کری، مجھے راضی کر کے آئے، تو تم میری جنت کا حقدار ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا کو تو انسان پا کر بھی کھو دے گا، کہاں تک دنیا میں دوڑ لگائے گا؟ آخر مرنا ہے، مر کے یہاں سے جانا ہے۔ جو اپنے اس مالک کو راضی کر کے مرا جس کی نہ شروعات ہے، جس کا نہ انت ہے، ہمیشہ کا جیون اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور کہے گا کہ میرے بندے تو مجھے دنیا سے راضی کر کے آیا، اب جیسے میں ہمیشہ باقی ایسے تو بھی ہمیشہ باقی، اب جا میں تیرے من کو راضی کروں گا، تیری ہر من کی اچھا کو پورا کروں گا جنت میں۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی ہماری بات یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا، دنیا کو مت دیکھو، اپنے آپ کو سدھارو اور اللہ کا دین پھیلاؤ، پہنچاؤ اللہ کی بات لوگوں تک۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ، میں دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے تجھے پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں، یعنی میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طلب کریں، اللہ تعالیٰ کی پیاس کریں، اللہ تعالیٰ کی پیاس میں اس کی طرف دوڑ لگائیں۔ یہ سارا جہان دھوکہ ہے، ہر چیز دھوکہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، کم سے کم باریکی سے غور تو کرو، اس دنیا کی ہر چیز مطلبی ہے، ہر چیز سوارتھی ہے۔ اس دنیا کی کسی کی بھی محبت ہو وہ نقلی ہے، چاہے وہ ماں کی محبت ہو، باپ کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، کسی کی بھی محبت ہو، وہ محبت مطلب کی ہے، غرض کی ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے، صرف اللہ وفادار ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جس نے جیون دیا اور جیون جینے کے سارے سادھن دیے۔ اب دیکھو نا، باریکی سے غور کرو، بیوی کی بات اگر میاں نہ مانے تو جھگڑا ہوتا ہے، پتنی کی بات اگر پتی نہ مانے تو کیسے جھگڑا ہوتا ہے، اور پتی کی بات پتنی نہ مانے تو کیسے جھگڑا ہوتا ہے۔ تو یہ محبتیں صرف غرض کی ہیں، مطلبی محبتیں ہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز مطلبی ہے۔ اللہ نے اس کائنات کا سسٹم ہی ایسا بنایا ہے، یہ دنیا بھولنے کا جہان ہے، غفلت کا جہان ہے۔ دیکھو نا، کتنی محبت کرنے والا ہو، ہم اسے محبت کرتے ہوں اور وہ مر جائے تو پھر اسے ہم کچھ سمے کے بعد بھول جایا کرتے ہیں۔ موت پر کوئی میرا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا، کوئی مجھے بچا نہیں لے گا، نہ ہی کوئی میرے ساتھ مرے گا، چاہے مجھ سے کتنی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ موت دے کر اٹھاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز کو چھڑوا دیتا ہے، اور زندہ انسان کو سبق دیتا ہے کہ تجھے بھی میں دنیا سے اسی طرح سے بلاؤں گا، سب کچھ چھڑوا کر کے۔ مگر دنیا میں انسان غور ہی نہیں کرتے، دنیا کے دھوکے میں دھیان لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو موت سے پہلے اس دنیا کی اصلیت دکھا دیتا ہے، اس دنیا کی ہر چیز کی، ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر انسان کی محبت کی اصلیت، حقیقت دکھا دیتا ہے کہ یہاں ہر چیز مطلبی ہے۔ انسان کو مرے ہوئے 4 دن بھی نہیں ہوتے، اور اولاد آپس میں باپ کی جو پراپرٹی ہے اس پہ لڑتی ہے کہ یہ میرا ہے، وہ میرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کی حقیقت، اصلیت دکھا کر پھر انسان سے خاموش قدرت سے پوچھتا ہے کہ اب بتا، تیرا میرے سوا کون ہے؟ میں نے تجھے پیدا کیا، تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے انسان بنایا، جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، دنیا میں تجھے اکیلے بھیجا۔ ہاں، اس کائنات کا سسٹم ہی میں نے ایسا بنایا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر تجھے اکیلے میرے پاس آنا پڑے گا، تاکہ تو نصیحت حاصل کرے۔ جب میں تجھے موت دے کر بلاؤں گا تو دنیا سے تجھے اکیلے بلاؤں گا، سب کچھ چھڑوا کر تجھے اکیلے بلاؤں گا۔ تو میرے بندے، میرے پیدا کیے ہوئے انسان، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے۔ دنیا سب دھوکہ ہے، یہاں سب مطلبی ہے، یہاں کسی چیز سے دل نہ لگا، دل کو میرے حوالے کر دے۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے توبۃ نصوحا موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، تیری ارتھی کو، تیری جنازے کو لوگ اپنے کندھوں پر لے کر میری طرف لے کے آئیں،
تو اپنے پیروں پہ چل کے آ جا میری طرف۔ پہچان دنیا کی ہر چیز دغاباز ہے، بے وفا ہے۔ ہاں میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، میں تیرے ساتھ وفا کروں گا۔ تو میری رچنا کے آدھار پر مجھے راضی کرنے کے لیے جو بھی اچھے کرم کرے گا، میں تیرے اچھے کرموں کا تجھے بدلہ دوں گا۔ تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا بھلائی کرے گا، لوگ تجھے برائی دیں گے۔ تو نیکی کرے گا، لوگ تیری نیکی کے بدلے میں برا برتاوا کریں گے تیرے ساتھ۔ تو مجھ سے بڑا پست پناہ، مجھ سے بڑا رحم کرنے والا، مجھ سے بڑا دانی، مجھ سے بڑا سخی، مجھ سے بڑا رحم کرنے والا، تیری محنت کی قدر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو سارے جہان کو چھوڑ کر میرا بن جا۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، تو پہلے لوٹا میری طرف اور توبۃ نصوحا مجھ سے معافی مانگ۔ اب باریکی سے غور کریں کہ بچے پاپا پاپا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پاپا کما کے لاتے ہیں اس لیے کہتے ہیں۔ اگر پاپا کما کے نہ لائیں تو بچے بھی قدر نہ کریں گے۔ تو یہ محبت مطلبی ہے۔ ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے تاکہ کمزور حالت میں بچے کی پرورش کر سکیں۔ پتنی پتی کی قدر کرتی ہے کیونکہ وہ کما کے لاتا ہے، اگر نہ لائے کما کے تو نہ قدری کرے گی، آپ دیکھ رہے رزلٹمنٹ۔ آدمی عورت کی قدر کرتا ہے کیونکہ عورت آدمی کی ضرورت پوری کرتی ہے، پکا کے کھلاتی ہے، اس کی جو ہے ضرورت پوری کرتی ہے، سیکس کی ضرورت پوری کرتی ہے، اس لیے وہ قدر کرتا ہے۔ اگر وہ اس کی ضرورت نہ پوری کرے تو پھر دیکھ گھر میں لڑائی کیسے ہوتی ہے۔ عورت کی ضرورت آدمی پوری کرتا ہے اس لیے وہ آدمی قدر کرتی ہے، اگر وہ آدمی پوری نہ کرے پھر دیکھیں آپ لڑائی کیسے ہوتی ہے۔ یہاں پر سب محبتیں غرض کی ہیں، سب مطلبی ہیں۔ صرف ایک اللہ ہی ہے جو بنا سوارتھ کے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا، سب کو پلاتا ہے خود نہیں پیتا، سب کو سب چیز دیتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا میں ہر چیز بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے۔ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، یہ واقعہ میں نے سنا تھا، اچھا واقعہ ہے، اچھے واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے ہمیں۔ کہ ایک اللہ والے تھے، ایک نوجوان لڑکا، انہوں نے دیکھا کہ وہ برائی میں ملوث ہے، کیونکہ اللہ والوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو برائی سے نکالنا، ساری دنیا سے دھیان ہٹا کر اللہ کی طرف دھیان لگانا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اور انہیں جیون کی حقیقت سمجھانا۔ تو اس کو جو ہے انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا تو یہ غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ گھر والوں کے لیے۔ تو کہا کہ بیٹا دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا ہم اسے راضی کریں اور محنت کر کے کھائیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پر چلیں، ایمانداری پر چلیں، ایماندار انسان بنیں، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں دنیا میں تیرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کمال کر رہے ہو آپ، میری ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، سب ہے میرے۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے تیرا۔ انہوں نے کہا میں کیسے مان لوں؟ چلو میں آپ کو دکھاؤں میرے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ والے نے کہا کہ بھئی ایک شرط پر جو ہے مجھے آپ دکھائیں کہ کس شرط پہ؟ انہوں نے کہا میں تجھے دکھاؤں گا اس بات کو کہ تیرا کوئی بھی نہیں ہے۔ کہ کیا؟ کہ بات یہ ہے کہ تو اپنے گھر پہ جا کر اور تھوڑا کراہنا شروع کر دیو اور جا کر کے کھاٹ پہ لیٹ جائیے، اور تیرے گھر والے تجھے دیکھنے کے لیے آئیں گے کہ کیا ہوگا، کہ کیا نا میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد آنکھ میچ کے ایسے لیٹ جائیے جیسے تو مر گیا ہو، سانس بھی اپنا بند کر لیو اگر تجھے کوئی چیک کرے آ کر کے، اور کچھ دیر کے بعد پھر گھومتا گھامتا میں آؤں گا، ٹھیک ہے، اور پھر میں تجھے دکھاؤں گا کہ تیرا کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ میرا کوئی کیسے نہیں ہے۔ تو وہ آ گیا، اللہ والے کے کہنے کے مطابق اس نے جو ہے گھر میں آ کے وہی اپنا تھوڑی دیر کرایا اور کرا کے جو ہے کھاٹ پہ لیٹ گیا۔ بیوی بھی آئی، ماں بھی آئی، بہن بھی آئی، سب اکٹھے ہو گئے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، کرانے لگا۔ تھوڑی دیر کرایا، پھر اس کا جو ہے چپ ہوگا، سانس بند کر لیا اس نے جیسے مر گیا ہو۔ اب تو گھر میں رونا پیٹنا مچ گا، پورا محلہ اکٹھا ہوگا، سب پریشان ہو گئے کہ اسے کیا ہوگا، اسے کیا ہوگا۔ جب بھی کوئی منہ پہ ہاتھ رکھے تو وہ سانس بند کر لے اپنا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو ختم ہوگا دکھے، ڈر کے ہمارے سب رونے لگے۔ اب تھوڑی دیر میں وہ اللہ والے آئے، ان کے ہاتھ میں ایک ڈولچی تھی، اس میں تھا پانی،
اب آنے کے بعد کہنے لگے کیا ہوگا کیا ہوگا. تو اس زمانے میں جو یقین کرتے تھے اللہ والوں پر، سچے لوگ تھے، تو کہنے لگے، ماں کہنے لگی کہ دیکھیے میرے بیٹے کو کیا ہوگا. اچانک سے آیا اور کرا کر چپ ہو گیا. گھبرائی ہوئی ماں کہنے لگی جب دیکھو جلدی چل کے پھٹافٹ. وہ اندر گئے، جا کے دیکھا، کہنے لگے بھائی اس کا ایک علاج ہے، یہ مر چکا ہے. اب تو اور رونے لگے لوگ کہ علاج کیا ہے، کہ اس کا ایک علاج ہے، یہ زندہ ہو سکتا ہے. تو سب حیران ہو گئے کہ کیا طریقہ بتاؤ. کہ طریقہ یہ ہے کہ یہ بتاؤ اس بچے سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے. تو ماں کھڑی ہو گئی کہ بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو. کہ بھئی یہ بتاؤ، یہ میری ڈولچی میں پانی ہے، میرے ڈبے میں اس میں پانی ہے. اب اس پانی کو اگر تم پی لو گی تو تم مر جاؤ گی اور یہ بچ جائے گا، یہ زندہ ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تم مر جاؤ گی اور یہ زندہ ہو جائے گا. وہ سن رہا تھا لیٹے لیٹے آرام سے. اب ماں کے پیر پیچھے کو کھسک لیے کہ جی میری طبیعت ویسے صحیح نہیں رہتی ہے، میں تو ویسے پریشان رہتی ہوں، فلانا ڈھماکا، بہانے کرنے شروع کر دیے اور پیر کھسک گئے پیچھے کو. اب وہ جو اللہ والے دیکھیں، پوچھا بھائی بیوی کون ہے. اب بیوی تو پہلی بھاگی پیچھے کو، انہوں نے بات بھی نہ کری. پھر بہن کے پاس لے گیا، بہن بھی پیچھے کھسک گئی. اوروں کے پاس لے گیا، سب نے منع کر دیا. سمجھے؟ جب سب نے منع کر دیا تو کہا کہ بھئی چلو اس پانی کو میں پیتا ہوں. اور اس پانی کو پی لیا. اور اس نے پہلے سکھا دیا تھا کہ جب میں پانی پی لوں تو اٹھ جائیو. تو وہ جو ہے پانی پیتے ہی اٹھ گیا. اس نے دیکھا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے کہ واقعی میں میرا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. تو اس کو سمجھایا کہ تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. یہ دنیا کے رشتے ناتے موت تک ہیں. یہاں کی ہر چیز بے وفا ہے. اپنے اس مالک کی طرف غور کر جس نے تجھے دنیا میں اکیلا بھیجا ہے اور تجھے اکیلے بلائے گا. ساری دنیا سے دل ہٹا کر ایک اللہ کے حوالے کر دے. اس دنیا کی سب محبتیں نقلی ہیں. ہر رشتہ ٹوٹنے کو بنا ہے، ہر ساتھ چھوٹنے کو بنا ہے، ہر سنگ ٹوٹنے کو اور چھوٹنے کو بنا ہے. کتنی اولاد کے ماں باپ مر گئے، کتنے ماں باپ کی اولاد مر گئی. ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ہر سنگ چھوٹ جاتا ہے. نے کیا خوب کہا ہے کہ چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا، کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا. انسان کہتا ہے کہ یہ میرا وہ میرا، یہ میرا وہ میرا، اور موت آئی تو کچھ بھی نہ میرا سب پر آیا. تو کیوں کرتا ہے تیرا میرا یہ دنیا رین بسیرا. یہاں کوئی نہیں رہ پاتا، یہ ہے 4 دنوں کا ڈیرا. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے. یہاں سے جانا ہے امتحان دے کر. اصل جیون موت کے بعد ہے. جو یہاں کرم کیے ہیں وہاں بدلہ پانا ہے. اگر اللہ کو راضی کر کے مرے تو ہمیشہ کی کامیابی ہے، اللہ کو ناراض کر کے مرے تو ہمیشہ کی ناکامی ہے. تو اے انسان، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ موت دے کر تجھے اپنی طرف لوٹائے تو پہلے ہی لوٹ جا. اور دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے، اس سے دل کو ہٹا، اللہ کی طرف لگا. اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر تو موت پر یہاں سے روتا ہوا تڑپتا ہوا جائے گا. دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر. تو اس دنیا میں کسی چیز کو اپنا مت سمجھ. یہ دنیا بے وفا ہے، یہ چھوڑنی ہے ایک دن. اس کو چھوڑ دے پہلے ہی. تو میرے بھائیو، دنیا اور شیطان انسان کے دشمن ہیں. شیطان من میں برے خیال ڈال کر ایشوری رچنا کے خلاف انسان کو چلاتا ہے. قیامت کے دن جب جنت والوں کا اور جہنم والوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنم والوں کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ لوگو، اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا جو وعدہ حق اور سچا تھا، جنت کا وعدہ ہے، جنت اور جہنم کا وعدہ. اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ سچا ہے. میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے مگر میں اپنے وعدوں کو پورا نہ کر سکا. لیکن میرے پاس تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا. میں تمہیں زبردستی برائی پر نہیں لا سکتا تھا. ہاں، یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہی نہیں تھا. بس یہ اختیار تھا کہ میں تمہارے من میں غلط خیال پیدا کروں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے تمہیں خلاف چلاؤں، برائی پر چلاؤں.
تو میں نے تمہیں برائی پہ چلنے کی دعوت دی اور تم میری دعوت پر چلے آئے بنا دلیل کے، برائی پہ چلتے رہے، سچائی کی تم نے تحقیق نہ کری، اپنے مالک کی تم نے کھوج نہ کری، نہ تم نے سوچا نہ سمجھا، میرے برے خیال پر تم چلتے رہے۔ تو اب مجھے ملامت مت کرو، مجھے مت کوسو، اپنے آپ کو کوسو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ میرے پاس زبردستی برائی پر چلانے کا کوئی اختیار نہیں تھا، صرف من میں برے خیال ڈالنے کا اختیار تھا۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیو، اللہ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دی ہے اور اسے یہ چھوٹ دے دی ہے، اختیار دے دیا ہے کہ انسانوں کے من میں غلط خیال پیدا کرے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف خیال پیدا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انسانوں کا ٹیسٹ لے سکے، امتحان لے سکے، کیونکہ اللہ نے اپنی اچھائی سے انسان کے اندر سکون رکھا ہے، شیطان کی برائی سے جو ہے بے چینی رکھی ہے، نفرت رکھی ہے۔ اس کے بعد بھی انسان برائی کے راستے کو اپنائے، شیطان کے راستے پہ چلے، تو مرنے کے بعد پھر جہنم میں جائے گا، نرک کی آگ میں جائے گا۔ تمہارے اور میرے پیدا کرنے والے اللہ نے تمہارے اندر میری برائی سے نفرت ڈالی تھی اور بے چینی رکھی تھی، تم نے پھر بھی میری برائی کو پسند کیا اور بنا دلیل کے تم برائی پہ چلتے رہے، تم نے کوئی اللہ کی کھوج نہ کری، سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہ کری۔ تو اب مجھے ملامت مت کرو، نہ ہی میں تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں اور نہ تم میری تکلیف میں کوئی کمی نہیں کرا سکتے ہو۔ میرے بھائیو، سب کو جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا۔ میں نے تمہارے من میں خیال ڈالا مورتی پوجا کرنے کا، گائے کی پوجا کرنے کا، دیس کی پوجا کرنے کا، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرنے کا، اللہ سے کاٹنے کا، تم بنا دلیل کے جو ہے میرے خیال پہ چلتے رہے، تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک کیا، میں آج اس چیز کا انکار کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں اس بات سے۔ اب نہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سزا دے گا، نہ تم میری سزا میں کمی کرا سکتے ہو اور نہ میں تمہاری سزا میں کمی کرا سکتا ہوں۔ یہی بات اللہ نے شیطان سے کہی تھی، کیا کہ جو تیرے بہکائے میں آئیں گے، تیری برائی پہ چلیں گے، حالانکہ میں نے اپنے ہر بندے کے اندر تیری برائی سے نفرت رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے، اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، اس کے باوجود بھی جو لوگ تیری برائی کو پسند کریں گے، برائی پر چلیں گے، میں تجھ سے اور ان سے جہنم کو بھر دوں گا، میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے نرک کو بھر دوں گا۔ تو شیطان کہے گا تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تم خود ہی ظالم تھے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، جیون دیا تھا، تمہیں ساری عمر کھلایا پلایا، جیون کے سارے سادھن دیے، اور تم نے اللہ ہی کے ساتھ مجھے شریک کیا، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے رہے، اللہ کی رچنا کے خلاف دھرتی پر فساد پھیلاتے رہے۔ بس تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرتے، اس کا احسان مانتے، اس کی کھوج کرتے، محنت کرتے، اب شیطان صاحب کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اس بات کو ذرا غور کریں، اس بات پہ کہ تم اللہ کی عبادت کرتے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کھلایا پلایا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، جیون کا سمے دیا، تمہارا امتحان لیا، تم نے جو ہے اللہ ہی کو بھول کر اس کی ناشکری کری، اور اس کے باوجود کہ میری برائی میں جو ہے اللہ نے تمہارے اندر نفرت رکھی، بے چینی رکھی، تم نے پھر بھی میرے بلاوے کو جو ہے قبول کیا۔ تو اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو کوسو۔ اللہ نے میری برائی میں تمہارے اندر نفرت رکھی تھی، پھر بھی تم نے پہلے میری بات مانی، اللہ کی بات تم نے پیچھے ڈال دی، پیٹھ پیچھے گیر دی، اچھائی کو تم نے صحیح نہ سمجھا، اچھائی کے راستے کو تم نے پسند نہ کیا، اب مجھے ملامت مت کرو۔ تو میرے بھائیو، لوگ دہاڑ مار مار کر روئیں گے جب نرک کی آگ میں ڈالے جائیں گے، گروہ کے گروہ تباہ کر دی جائیں گے، اور بہت پچھتائیں گے کہ ہائے، ہم جس اسلام سے نفرت کرتے تھے وہی ہمارے پیدا کرنے والے مالک کا سچا راستہ تھا، ہم نے غور ہی نہ کیا، ہم شیطان کے بہکائے میں چلتے رہے، ہم نے دلیل سے سچ اور جھوٹ کو نہیں سمجھا۔ آج دیکھ لیں آپ، زیادہ تر ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے دماغ میں شیطان نے اسلام نام سے نفرت پیدا کر رکھی ہے، مسلم نام سے نفرت پیدا کر رکھی ہے، اور صحیح بات کو سمجھنے کو تیار نہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو جو ایماندار بن کے مرے، سچے بن کے مرے، اللہ کو راضی کر کے مرے، ان کو ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کرے گا، سورگ میں ہمیشہ کا جیون دے گا، کامیابی کا جیون دے گا، انہیں ایک کण کے برابر بھی تکلیف نہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ہم سوچیں سمجھیں کہ ہمارے من میں برا خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے، اس سے رک جائیں، اچھا خیال اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس پہ چلیں، اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، اپنی جان پہ ظلم نہ کریں۔ جو بھی آپ ظلم کریں گے، جو بھی برائی کریں گے، مرنے کے بعد بھگتنا ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس کی تیاری کر لیں۔
اللہ کو راضی کر لیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی کھوج کریں، اس کا سچا گیان حاصل کریں تاکہ اگیان سے بچیں، شیطان کے اگیان سے بچیں۔ اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے، گیان حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی کی طرف آ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ بھئی سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔